बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन जो एहतजाज है उसको तेज़ किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज की शिद्दत बढ़ रही है। कराची में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। लाहौर में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। कुछ जगहों पे लोग बंद करते हैं, फिर खुल जाता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर खुल जाता है। तो अब ये वाली हिकमत अमली से लोगों ने इलाकों की, शाराओं की बंदिश शुरू की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से जो पंजाब के सारे रास्ते हैं वो लगभग सारे बंद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो राब्ता है वो बाकी सूबों से कटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुख्तलिफ रास्ते सारे बंद कर दिए। अब इसी तरह बलूचिस्तान में भी एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सिंध में भी, और पंजाब में कभी बंदिश होती है, कभी खुल जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाली शारा जो है वो भी बंद है, जबकि कश्मीर के रास्ते आज ये दावा किया गया है, क्योंकि कश्मीर में एहतजाज तो काफ़ी हुआ, लेकिन अब ये दावा किया गया है कि कश्मीर की शाराएँ जो जुड़ती हैं पाकिस्तान के साथ, उनको भी बंद कर दिया जाएगा और कश्मीर के शहरी वहाँ पे एहतजाज करेंगे। मुराद सईद ने नाज़रीन अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। मैं अगर आपको पढ़ के सुना देता हूँ मुराद सईद ने क्या कहा अपने इस्तीफ़े में। मुराद सईद ने कहा, जी मेरी पार्टी की आदत से गुजारिश है कि मिन्नत तरले और मसलहत की सियासत बहुत हो गई। हमें इस नाजायज़ हुकूमत की जड़ों पर वार करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन और रुफ़क़ा की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने और इलाज का मुनासिब इंतज़ाम नहीं हो रहा, और हर गुज़रता लम्हा खान साहब की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। पार्लिमान के सामने और पुरअमन दर्दें देने वाले हमारे मेंबरान को इस पार्लियामेंट में मैसूर कर दिया गया है, जिसमें सजाए जाली ऐवानों का एक ही मकसद रह गया है, अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, आइन की पामाली और अवाम का इस्तेहसाल। हमें फ़ौरी तौर पर सेनेट, कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली से यकमुश्त इस्तीफ़े दे देने चाहिए। इस ज़मन में अपना इस्तीफ़ा पार्टी निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को अरसाल कर रहा हूँ, और साथ ही मुल्क के तमाम शहरों में अवाम, पार्टी तंजीमें, यूथ विंग और ISF अपने अपने शहरों की मरकजी सड़कें बंद करने और एहतजाज का सिलसिला जारी रखें। ये मुराद सईद ने कहा है। नाज़रीन, कुछ और भी बयानात आए हैं, सख्त बयानात हैं। इनमें एक बयान जो है वो जावेद हाशमी साहब का है, लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि खालिद खुर्शीद ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है इस एहतजाज के सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलें और सारी शाराएँ बंद रखें। इमरान खान के लिए आपके दिलों में बहुत मोहब्बत है। आज मामलात ज़बानी कलामी या सोशल मीडिया के मैसेजेस से हल नहीं होंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को और फैमिलियों को साथ लेकर निकलें। जो लोग रोड बंद कर रहे हैं, जो नौजवान इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं, आप घरों में ना बैठे रहें, उनकी मदद भी करें। अगर आप घरों में बैठे रहे तो शायद खुद को माफ़ नहीं कर सकेंगे। एक स्टेटमेंट जो है वो जुनैद अकबर साहब ने किया। उन्होंने कहा, जी जो लोग बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस करके मांग रहे थे हिकमत अमली या मांग रहे थे लाया अमल, तो वो सारे निकले और निकल के पहुंचे एहतजाज करने के लिए उन मकामात पे जहाँ पे शाराएं बंद हैं, खास तौर पे सवाबी इंटरचेंज के बारे में उन्होंने कहा जुनैद अकबर साहब ने। अब देखिए, एक चीज़ ना हम सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी अक्सरियत वो इस्लामाबाद में बंद हो चुकी है। जितने अहम लोग हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद के ऐवानों में बंद हैं। कुछ लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, कुछ खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसके अंदर बंद है, और वहाँ पे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में अगर अवाम निकलती है और एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देती है आने वाले दिनों में, और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में कुछ बड़ी कामयाबी मिलती है, तो सहरा तो फिर ये क़यादत अपने सर बाँध लेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हालात 9 मई की तरफ जाते हैं, तो ये लोग तो कल को ये कह लेंगे बड़े आराम से कि जनाब हम तो अपने इस्लामाबाद के अंदर बंद थे, हम तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये एक तरह से इसको इस एंगल से भी लोग देख रहे हैं। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इमरान खान के खिलाफ बदतरीन जुल्म हो रहा है। इसके खिलाफ ये जुल्म आपको, आपके डर को ज़ाहिर कर रहा है। आपको कोई इस्तिस्ना बचा नहीं सकेगा। पार्लियामेंटेरियंस को मैसूर करना भी इसी बुज़दिली का तसलसल है। बेफ़िक्र रहे, अब अवाम और इमरान खान का ताल्लुक है, अवाम अपने लीडर के लिए निकलेगी। देखिए, अगर लीडर के लिए अवाम निकल आती है ना, तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल एकदम बदल जाएगी। ये हम सब जानते हैं। फिर हालात अवाम जाने और अवाम का काम जाने। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि एहतजाज ज़रूर हो रहा है, उसमें शिद्दत आ रही है, लेकिन जितनी शिद्दत की तवक्को थी कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। एतजाज एहसन साहब ने कहा, इमरान खान को फौरी रिहा करें और रिहाई के बाद इमरान खान अपना इलाज खुद करवाएगा। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के लोगों ने एक दरख्वास्त दायर की है इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए कि उन्हें जनाब रिहा किया जाए, ताकि वो अपना इलाज करवाएँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इस पे इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या आएगा, ये तो आप तब देखेंगे जब इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी जाएगी। फ़र्ज़ करें अदालत कह भी देती है, तो क्या वो अपनी अहलिया के बगैर उन्हें जेल में छोड़ के बाहर आ जाएँगे? इमरान खान साहब का प्रॉब्लम उनकी आँख है। उनकी आँख के अंदर जिस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, उन्होंने अपने वकील को भी ये कहा कि सहूलियात को छोड़ो, यहाँ पे मुझे क्या सहूलियत मिल रही है, इन सारी चीज़ों को दफ़ा करो। ये सिर्फ़ दफ़ा करो का लफ्ज़ तो मैंने अपने से बोल लिया, लेकिन इमरान खान साहब का स्टाइल यही है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ो। मेरी आँख के बारे में बताओ, अगर ये ठीक हो सकती है तो इसको बचाया जाए।
عمران خان صاحب دیکھیں ساری زندگی انہوں نے ورزش کی ہے, انہیں اپنی صحت کا ہمیشہ سے بہت خیال رکھا ہے, اپنے اپنے لحاظ سے وہ بڑے حساس ہیں ان معاملات میں, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ لمبی لڑائی کے لیے صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے. اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ بلیک میل کیا گیا کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ایسی باتوں پہ منا لیا جائے کہ وہ بولیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے آپ کا علاج کروا لیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کیا. اعتزاز احسن نے کہا کہ عمران خان کو ایک آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی, یہ چھپانے کے لیے انہیں 60 دن تک قید تنہائی میں رکھا گیا. کہاں گئے ججز اور کہاں گئی عدالتیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن آنکھ کے بدلے آنکھ دینا پڑے گی. اس نے ہلکی پھلکی آواز اٹھانا شروع کی ہے. ناظرین, وکلا کہیں کہیں آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے بھی تشویش کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا جو ہے ان کی مرضی کے بہترین ڈاکٹروں سے معائنہ کروائیں اور طبی سہولیات ان کو فراہم کی جائیں. کی جو تفصیلات ہیں, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ سب کی اس بارے میں تشویش ہے اور سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں معاملات کہاں تک پہنچے. دیکھیں ان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی بینائی 85% تک ختم ہو گئی ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے نہیں کہی. ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی, اور اس کے بعد وہ بار بار شکایت کرتے رہے. آہستہ آہستہ ان کی آنکھ ختم ہوتی رہی, وہ بتاتے رہے, اور پھر انہوں نے ایک دن بتایا کہ میری آنکھ بالکل ختم ہو گئی ہے. جب انہوں نے یہ بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کے اوپر پہلی مرتبہ نوٹس لیا گیا, اور پھر 19 جنوری تک کا ٹائم ضائع کیا گیا مشینیں منگوانے میں. پھر جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ تو واقعی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا, تو بعد میں ڈاکٹر نے بتایا جی کہ اب اس میں صرف 15% بہتری آئی ہے, اور آپ کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی. یہ عمران خان صاحب نے وہ بات بتائی جو ڈاکٹرز نے ان کو بتائی ہے, اور اب تک ہمارے پاس یہی معلومات. اور 15% ویژن کوئی ویژن نہیں ہوتا. جو اس وقت ان کے علاج کی صورتحال ہے, دیکھیں عمران خان انقلاب بھی لے آئیں گے, لیکن اس وقت عمران خان کی صحت ضروری ہے اور انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے. حکومت نے عمران خان کے ڈاکٹروں کے بغیر, دیکھیں ایک طرف عمران خان صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل, وہ بار بار اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں. رات 12 بجے کے بعد آج کے دن میں بھی انہوں نے اپنا ایک پیغام ریکارڈ کروایا, اور وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری ان کی آنکھ میں نہیں ہے, بیماری ان کی آنکھ تک پہنچی ہے, بیماری ان کے خون میں ہے, اور ان کے بلڈ کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کلاٹنگ ہو رہی ہے, اور وہی کلاٹ ان کی آنکھ میں پہنچے ہیں. اور ان کی ایک آنکھ کو بجائے اس کے کہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا, انہیں ڈراپس دے کے معاملے کو بگاڑا گیا. یعنی وہ عمران خان جو ان سے بیمار نہیں ہو رہا تھا, کمزور نہیں پڑ رہا تھا, جسمانی نقطہ نظر سے عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا, اعصابی نقطہ نظر سے عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا, تو پھر انہوں نے اسے کچھ ایسا دیا, اس کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کے ساتھ ایسا کیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی آنکھ تک بھی ایفیکٹ ہوا. اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ کے پاس لے جایا جائے, یہ صرف آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں دیگر سارے ٹیسٹ بھی کرنے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ سامنے نہیں آنے دیے جا رہے, ٹیسٹوں کو اور ڈاکٹروں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کی بہن نے پہلے بھی کہا تھا. بہرحال اب 2 ڈاکٹروں کے اوپر مشتمل ایک بنایا گیا ہے پینل, اور یہ ڈاکٹر فیصلہ کریں گے اسپتال منتقل کرنے کا عمران خان کو. اس میں ایک ڈاکٹر امجد ہے, یہ بھی اسپیسیفک جو آنکھ کی بیماری عمران خان صاحب کو, جس میں ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں, یہ ایک, اور اسی بیماری کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی. یہ 2 ڈاکٹرز پر مشتمل, اور یہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ الشفا کے ہیں. رولا یہی پڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں لے کر جانا ہے یا الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی یا ان کے ڈاکٹرز نہیں چاہتے کہ عمران خان کو لے جایا جائے. وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے, اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں حکومت کے لوگ, اور یہیں کے 2 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک پینل انہوں نے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے یہیں لے کر جانا چاہتے ہیں, یہیں پر علاج کروانا چاہتے ہیں. جبکہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں یا ان کی فیملی ہے یا باقی لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل میں لے کر جائیں, جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں, تمام طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں شفاف طریقے سے دیکھا جا سکتا. اب اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو ان سے دور رکھا جا رہا ہے, اور ان سے بالکل رائے نہیں لی جا رہی, ان سے بالکل کانسنٹ نہیں کیا جا رہا. یہ ایک دباؤ تو ان کے اوپر ہے کہ عمران خان کا علاج کروانا ہے, علاج تو یہ کروائیں گے, لیکن جس طرح کا علاج ان کا ہونا چاہیے اس علاج کی طرف یہ نہیں بڑھ رہے, اور باتیں بیچ میں کی جا رہی ہیں ڈیل کی. دیکھیں اگر ڈیل ہو رہی ہوتی نا تو عمران خان کی کم سے کم اہلیہ اس وقت اپنے گھر میں ہوتی. اگر ڈیل ہو رہی ہوتی نا تو بشرا بی بی اپنے گھر میں ہوتی. ڈیل ہو رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل چکی ہوتی. ڈیل ہو رہی ہوتی تو وکلا بھی مل رہے ہوتے, لیڈرز بھی مل رہے ہوتے, عمران خان صاحب احکامات جاری کر رہے ہوتے. تو ڈیل تو بالکل نہیں ہو رہی. اگر ڈیل ہوتی ہے تو پھر چیزیں ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی بھی دے دیتی. ناظرین, سہیل افریدی نے خط لکھا ہے مریم نواز کو, اور خط کے اندر انہوں نے چند چیزیں جو ہیں وہ مریم نواز کے سامنے رکھی ہیں, کیونکہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے علاقہ,
تو اس لیے مریم نواز کو خط لکھا. خط میں آپ کو بتایا تو اس کے مندرجات کیا ہے, وہ خط کے اندر کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا جی کہ عمران خان کے اہل خانہ خصوصاً ان کی بہنوں کو عدالتی اجازت کے باوجود روکا گیا, بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا اور بزرگ خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا, جو غیر انسانی, غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومت پنجاب سے 4 مطالبات کیے. نمبر 1, عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے. نمبر 2, بدسلوکی کے ذمہ داروں کو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. نمبر 3, جیل اور پولیس کو واضح ہدایت جاری کی جائے. نمبر 4, ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے, جو طریقہ کار ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اور اس جماعت کے قائد ہے جس کے مینڈیٹ کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت قائم ہے, لہذا ان کے حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ پنجاب حکومت فوری ایکشن لے کر قانون کی بالادستی اور انسانی وقار کو یقینی بنائے گی. یہ ناظرین خط لکھا ہے سہیل آفریدی نے. ناظرین ایک خبر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بھی ہے, اور ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سے متعلق جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آئی تھی اس کو 4 دسمبر تک کے لیے معطل کر دیا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ وکیل آئیں اور آ کر عدالت کو مطمئن کریں کہ کن حالات میں اسلامی نظریاتی کونسل ایف آئی اے یا پولیس کو سفارشات دے سکتی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جید علماء اکرام بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے صرف علماء کی مخالفت کی, کیونکہ وہ بہت کھل کر علماء کے خلاف یا ان کے نظریات کے خلاف بات کرتے تھے, بڑے ووکل وہ عالم دین ہے, لہٰذا ان کو ایک مخالفت پیدا ہو گئی باقی مولویوں سے, اور پھر وہی جو آپس کا جھگڑا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کیس بنایا گیا. زیادہ علماء اکرام کا یہ موقف ہے جو نیوٹرلی یہ بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کھل کر بات نہیں کرتے, لیکن اب عدالت سے ایک امید پیدا ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر تو یہ آپسی لڑائی کا معاملہ ہے, کیونکہ میں زیادہ دینی معاملات میں جانتا نہیں ہوں, لیکن جتنے علماء اکرام سے میں نے سنا ان سب نے کہا کہ جی یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ جو ہے یہ ذاتی ناپسندیدگی کا معاملہ ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کے اوپر الزامات لگ گئے ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے حوالے سے ہائی کورٹ نے جو ان کی رائے کو معطل کیا ہے, اس کے بعد 4 تاریخ کو دسمبر کی کیا چیز نکلتی ہے اور معاملہ کہاں جاتا ہے. بہرحال ان کی ضمانت کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان کو رہا کیا جائے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس سمت آگے بڑھتا ہے. ناظرین ایک اور خبر, اور یہ بڑی خبر ہے, خبر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف 4 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے ہیں اور انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے. یہ چاروں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس سنتار اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ. میرے خیال میں اس میں جو 2 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوئے ہیں یا جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, ان دونوں کو وکیل بنایا جائے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر اللہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں وکالت کریں اگر تو کوئی قانون میں گنجائش ہے تو. دوسرا دیکھیں یہ سسٹم کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو ایک درخواست ہو سکتی ہے. مجھے اس موقع پر اس ماحول میں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ ان ججز کو کوئی انصاف ملے گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہیں کوئی انصاف نہیں ملا. آخری ایک خبر ہے ناظرین کہ یہ اس قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید محمود خان اچکزئی صاحب کی جگہ پہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی سربراہی فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے, کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں. ناظرین ایک اور خبر ہے, لندن میں یا یورپ میں پورے میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ اب 26 نومبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی اجتماعات کرنے جا رہے ہیں, احتجاجی اجتماعات کرنے جا رہے ہیں کہ 26 نومبر کو پاکستان میں جو قتل عام ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. زیادہ تر ملکوں میں 22 اور 23 تاریخیں جو ہیں وہ اس کے لیے چنی گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ 22 اور 23 کو سیٹرڈے اور سنڈے ہے, تو یہاں پہ احتجاج کیا جائے گا. لندن میں اتوار والے دن ہیومن چین بنائی جائے گی, یعنی انسانی ہاتھوں کی زنجیر, جو اوورسیز پاکستانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ کے شہر لندن میں 23 نومبر کو دوپہر انسانی ہاتھوں کی ایک زنجیر بنائیں گے. یہ فیصلہ کیا گیا لندن میں, جبکہ یورپ میں, امریکہ میں اور دیگر کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے ابھی شیڈول ہو رہے ہیں اور پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا پروگرام سامنے نہیں آیا. ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کون سا پروگرام پاکستان میں ہوگا, کس لیول کا ہوگا اور کس جگہ پہ ہوگا. ابھی تک تو اس کے بارے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. جنید سلیم صاحب نے ایک خبر دی ہے ناظرین, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, تھوڑا ان کے پروگرام میں مزاح ہوتا ہے لیکن کیونکہ جرنلسٹک ان کا بیک گراؤنڈ ہے تو خبریں ان کے پاس آتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک غیر ملکی سفیر نے, جو بڑا طاقتور ملک کا سفیر ہے, اس نے حکومت سے رابطہ کیا. جب اس نے دیکھا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا تو اس کے بعد رابطہ کیا اور اس ملک پر یا اس معاملے پر اپنے ملک کی جانب سے انہوں نے بتایا کہ تحفظات ہیں اور ناخوشی ہے. حکومت نے کہا جی ہم ملاقاتیں بھی کروا دیں گے, جو ہوا اس کا ازالہ بھی کر دیں گے, تلافی کر دیں گے, ہمیں اب 30 دن کا وقت لے لیں.
اب سفیر نے کہا جی 30 دن کا وقت کا آپ کس جواز پہ آپ 30 دن کا وقت مانگ رہے ہیں؟ 30 دن کا وقت حکومت مانگ رہی ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ جب تک کہ جو فیلڈ مارشل ہے ان کی چیزیں سیدھی نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکی جائیں گی، اور جب تک یہ کچھ عالمی سطح پہ جو گیم ہے اس پورے کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر لیتے تب تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکی جائیں گی۔ اب ناظرین اسٹیبلشمنٹ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو الگ الگ جگہ پہ ٹارگٹ ہوتے ہیں نا، بیرون ملک الگ ٹارگٹ ہے، اندرون ملک الگ ٹارگٹ ہے، تو یہاں پہ اب 18ویں آئینی ترمیم کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 18ویں آئینی ترمیم جس کے تحت صوبوں کے بعد اختیارات موجود ہیں اور کچھ صوبائی خود مختاری جو صوبوں کو ملی ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملی ہے، جس کا کریڈٹ پاکستان کی تقریباً ساری سیاسی جماعتیں لیتی ہیں۔ اب 28ویں آئینی ترمیم پہ اسٹیبلشمنٹ کی اگلی نظر ہے۔ میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 27ویں ترمیم پہ کام ہو رہا ہے، جس دفتر میں کام ہو رہا ہے وہ الگ دفتر ہے، سیاستدانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ کب لائی جائے گی اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور ابھی تو سیلیبریشن موڈ میں سارے کے سارے جشن منا رہے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں یا اس کے مڈ میں جا کے کام شروع ہوگا 28ویں آئینی ترمیم پہ، اور پھر آپ دیکھیں گے بڑی تیزی سے یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا۔ پہلا جو نقطہ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کا، یہ 180 صفحات سے زائد کی رپورٹ ہے۔ اس کا جو پہلا بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا تمام جو سرکاری سیکٹر ہے اس میں ہر سطح پر مسلسل اور تباہ کن قسم کی کرپشن پھیل گئی ہے۔ یعنی پاکستان کا سارا جو سرکاری سٹرکچر ہے اس میں بدترین کرپشن ہے اس وقت، اور کرپشن نے جڑیں پکڑ لی ہیں ہر جگہ کے اندر۔ نمبر 2، ریاستی اداروں میں بڑے پیمانے پر گورننس کے مسائل ہیں اور احتساب کا فقدان ہے۔ اچھا، اس میں ایس آئی ایف سی کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اب جو ایس آئی ایف سی کا ادارہ بنایا گیا ہے جس میں پاکستان کی فوج بھی انوالو ہے، آرمی چیف بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، فوجی افسران کو، جرنلوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے کوئی سالانہ رپورٹ ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی رپورٹ ہے، اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، یہ کتنی سرمایہ کاری لے کر آیا، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو گورننس کے بڑے سیریس مسائل ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں میں، اور کسی قسم کا احتساب بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ، جو الیٹ کلاس ہے پاکستان کی، پریولیجڈ کلاس، جو سب سے ہائی کلاس کے لوگ ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہیں، یہ جو الیٹ کلاس ہے یہی پاکستان کے حکمران ہیں، یہی حکمرانی کرتے ہیں، یہی اقتدار کے اندر رہتے ہیں، جو ذاتی مفادات میں معاشی پالیسیاں بناتے ہیں۔ جیسے کہ شوگر والے ہیں، جتنے بھی شوگر مل مالکان ہیں وہ سارے کے سارے حکومت کے اندر رہتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں، اور یہ مل کر حکومتیں بناتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین آئے تھے تو وہ شوگر مافیا کا حصہ تھے۔ آج عمران خان کے پاس کوئی بھی ایک شوگر مافیا والا بندہ نہیں بچا، کیونکہ سارے کے سارے حکومت کے ساتھ چلے گئے۔ لہذا اس طرح سے الیٹ کلاس حکمران جو ہے یہ ذاتی مفادات میں معاشی پالیسیاں بناتے ہیں۔ اس میں مثال دی آئی ایم ایف نے شوگر سکینڈل کا۔ نمبر 4 جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ پیچیدہ ٹیکس نظام کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتا، جو طاقتور آدمی ہے، جو بڑا آدمی ہے، وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے پاکستان میں، وہ طریقہ ایک ہی ہے، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگائی جاؤ، غریب آدمی پہ ٹیکس لگائی جاؤ، پیٹرول بجلی اور گیس مہنگا کرتے جاؤ۔ کوئی ٹیکس کی اصلاحات پاکستان میں کی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سارے ادوار آئے لیکن کسی دور میں بھی ٹیکس کی اصلاحات نہیں کی گئی۔ عمران خان صاحب نے جب اس کا نام لیا تو اس کے بعد پاکستان میں اس وزیر کو ہی تبدیل کرنا پڑ گیا، کیونکہ مافیا اتنے زبردست طریقے سے حملہ آور ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کرونا وائرس آ گیا، لیکن پھر بھی معیشت تو چل ہی رہی تھی عمران خان کے دور میں۔ ابھی تو سطح ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پکڑ کے۔ بہرحال پیچیدہ ٹیکس نظام ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ پوری دنیا کے اندر لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں لوگوں کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ نظام بھی خرابی کا شکار ہے۔